सैयद तेरी राहों को फूलों से सजाएंगे, सैयद तेरी राहों को फूलों से सजाएंगे, इस रोज़ को हम यूं ही हर साल मनाएंगे। वो दर्द उठा था जो कौम की आहों से, हाँ इल्म बढ़ा था जो अलीगढ़ की राहों से, ये बात अजब सी हम नस्लों को बताएंगे, इस रोज़ को हम यूं ही हर साल मनाएंगे। एक हाथ में हो साइंस, सर सैयद का पैगाम था, एक हाथ में हो साइंस, एक हाथ में कुरान हो, दुनिया की तरक्की के हर हाल ये सामा हो, इफ्कारे गिरा माया ये सबको बताएंगे, इस रोज़ को हम यूं ही हर साल मनाएंगे। सैयद तेरी राहों को फूलों से सजाएंगे। हाज़रीन मोहतरम, आज हमारे और आपके लिए बेहद ही खुशबख्ती और सादतमंदी की बात है कि आज हम और आप एक ऐसी शख्सियत की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं जो न सिर्फ मुस्लिम कौम का पासबान और रहनुमा था, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह भी था, जो एक तरफ आफताब और महताब की रोशनी लिए हुए था तो दूसरी तरफ कौम के मुखालिफों के लिए बड़ा अंधेरा भी था, जिसकी करामत और अज़मत के तराने हिंदुस्तान के हुदूद को तजावुज़ करके बैनुल अक़वामी सतह पर गूंज रहे हैं। मोहसिन कौम मिल्लत सर सैयद अहमद ख़ान की इस 202 साला तक़रीबात जश्न यौम विलादत में मैं मज़हर सुबहानी BSc साल अव्वल और अपने हमराह साथी इमरान अहमद आप सभी हजरात का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। ए तुलुए शहर के मतवाले आ तुझे अपनी रात दिखला दूँ, ए तुलुए शहर के मतवाले आ तुझे अपनी रात दिखला दूँ, ढाल कर चश्मे नम के सागर में आज कुल कायनात दिखला दूँ। आज के हमारे इस बावकार जलसे में मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद साजिद साहब, मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी, बहसत मेहमान एजाज़ी आली जनाब नजमुल हुदा साहब, इंस्पेक्टर जनरल चीफ विजनर ऑफिसर तमिलनाडु, मेहमान खुसूसी की हैसियत से आली जनाब मोहम्मद आसिफ फारूकी साहब, और इस प्रोग्राम के हमारे बेपनाह अक़ीदत व मोहब्बत के मरकज़, हमारे सरपरस्ती आला, हमारे रहबर आली जनाब डॉक्टर असलम परवेज़ साहब। मैं अपने गेस्ट और अपने मेहमानों से सदर से गुजारिश करता हूँ कि हमरा स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। मैं किस किस का इंतखाब करूँ, किस किस को छोड़ दूँ, मैं किस किस का इंतखाब करूँ, किस किस को छोड़ दूँ, ज़र्रा जहाँ वहीं पर आफताब है। आप हजरात स्टैंडिंग ओवेशन देकर खड़े होकर अपनी अपनी नशिस्तों से ज़ोरदार तालियों में हमारे मेहमानों का इस्तकबाल करें। हमारे मेहमानों ने अपनी तमाम तर मसरूफियात को बालाए ताक रख कर इस जलसे में तशरीफ़ फरमा हैं। हम दिल के गहराइयों से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। मैं जनाब मुरसलीन असलम भाई को आवाज़ देता हूं कि तशरीफ़ लाएं और VC साहब को बैच पिन करें। मैं आवाज़ देता हूं कामरान हैदर साहब को कि गेस्ट ऑफ ऑनर को बैच पिन करें। अरशदुल कादरी साहब को आवाज़ देता हूं कि तशरीफ़ लाएं और दूसरे गेस्ट ऑफ ऑनर को बैच पिन करें। इफ़त परवेज़ को आवाज़ देता हूं कि तशरीफ़ लाएं और स्पेशल गेस्ट को बैच पिन करें। शुक्रिया। मोहब्बतों का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आके सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं उसमें अपनी बातचीत शुरू करना चाहता हूँ, अपने सफ़र का आगाज़ करना चाहता हूँ। मैं अपने सफ़र का आगाज़ करना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे साथी ने पहले ही अर्ज़ कर चुके हैं कि आज की शाम इस एतबार से बहुत इम्तियाज़ी हैसियत रखती है कि आज की शाम की नुमाइंदगी और सरपरस्ती हमारे यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया जनाब डॉक्टर असलम परवेज़ साहब फरमा रहे हैं। वहीं मेहमान खुसूसी डॉक्टर आसिफ फारूकी साहब मेहमान खुसूसी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी तरफ और अपनी तमाम यूनिवर्सिटी की जानिब से उनका तहे दिल से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि खुदा बंदा तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फ़कत तेरी उम्मीद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। हज़रात, ये उर्दू यूनिवर्सिटी है तो मुझे ये कहने की इजाज़त मिलनी चाहिए कि
کہ اردو وہی زبان ہے جس نے ہندوستان کی اسی مٹی میں آنکھیں کھولی، اسی مٹی میں پرورش پائی، یہ یہیں بلی، یہ یہیں پڑھی۔ یہ وہی زبان ہے جس کے لیے کبھی داغ نے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہمارے زباں کی ہے۔ یہ اردو کا اپنا کرشمہ، یہ اردو کا اپنا کارنامہ، یہ اردو کا اپنا ہنر، یہ اردو کی اپنی چاشنی تھی کہ اردو بغیر کسی تفریق کے مذہب و ملت لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ تب شاعر کو کہنا پڑا کہ مسلمان سکھ نہ ہندو بولتا ہے، سروں پہ چڑھ کے جادو بولتا ہے، ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی یہ شہر اردو بولتا ہے۔ اردو اپنا کام کر رہی تھی، اردو کا کام تھا لوگوں کے دلوں میں دستک دینا۔ تبھی سیاست کے چند ناقابت اندیش لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے اردو کے چہرے پہ داڑھی لگائی، اردو کے سر پہ ٹوپی رکھی اور یہ الزام لگایا کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے۔ جب یہ کہا گیا تو اردو نے چیخ کر کہا، ارے مجھے مسلمان قرار دینے سے پہلے تم ایک بار بھی میری طرف غور سے دیکھا ہوتا، تم یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے کہ میں صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہوں، میں دیا شنکر نسیم کی زبان ہوں، میں منشی پریم چندر کی زبان ہوں، میں پنڈت آنند اللہ کی زبان ہوں، میں گلزار کی زبان ہوں۔ سینکڑوں ایسے نام آپ کو مل جائیں گے جس کی شناخت اردو ادب نے کرائی ہے۔ کبھی ایک ہندو شاعر کمار سنگھ بیدل نے کہا کہ عرب سے جو آئی وہ زباں میں نہیں ہوں، فقط ایک زبان مسلمان نہیں ہوں، کوئی جا کے یہ میرے اردو سے کہہ دے یہ مقام ہے میرا، میں مہمان نہیں ہوں۔ اردو اپنا کام کر رہی تھی، اردو کا کام تھا لوگوں کے دلوں میں دستک دینا۔ اردو نے بار بار یہی کہا، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ہم اسی محبتوں کو لے کر آپ کے بیچ حاضر ہوئے ہیں جو کبھی 200 سال پہلے سر سید علی رحمہ نے کہا تھا کہ ہندوستان ایک خوبصورت دلہن ہے اور ہندو اور مسلم اس خوبصورت دلہن کی دو آنکھیں ہیں۔ آئیے کہ چراغوں کے سفر میں اگر دبدبا ہوں آندھیوں کا تو انجام اس کا ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج میں ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیے محبتوں کے پیغامات کو عام کیا جائے، دلوں کو دلوں سے جوڑنے کا کام کیا جائے۔ کچھ ایسا کام کرتے ہیں آج کی شام کہ جتنے ٹوٹے اور بکھرے رشتے ہیں انہیں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی کوشش آج ہمارے معاون طلبہ برادری اور اساتذہ نے کی ہے۔ میں ان کے لیے تمام ذمہ داران کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کی شام آپ نے جو چراغ روشن کیا ہے انشاءاللہ رہتی تاریخ تک اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دلوں میں نئی نسلوں کی تربیت کی جو ذمہ داری آپ نے اپنے کندھے پہ اٹھائی ہے، میں اس کے لیے بھی تمام لوگوں کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس خوبصورت سی شام کی شروعات کی جائے، اس کا آغاز کیا جائے۔ اگر اس شام کی شروعات اگر تلاوت کلام اللہ سے کی جائے تو اس شام کو اور بھی پاکیزہ اور مقدس بنایا جا سکتا ہے۔ تو آئیے میں اس خوبصورت سی شروعات کے لیے ایک خوبصورت لب و لہجے کے مالک فیضان نصرت کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج کی شام کی شروعات کریں۔ میں ان کو فقط اس شعر سے آواز دوں گا کہ قرآن کی تلاوت سے ہو آغاز محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ ایک بار زوردار تالیوں سے استقبال کرے۔ جس طرح ہماری یونیورسٹی اپنے مہمانوں کا خیر مقدم کرتی ہے وہ یہاں بھی دکھائی پڑے، اور پورا محفل ایک بار میرے ساتھ مل کر زوردار تالی بجائے بھائی فیضان کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اسی نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب وہی ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے، اور ہے ان میں ایک روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ کہ اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے، میرے مالک مجھے جذبات پہ قابو دے دے، میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں، ایک قطرہ بھی سمندر ہے مگر تو دے دے، ایک قطرہ بھی سمندر ہے مگر تو دے دے۔ آئیے اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری یونیورسٹی کا ترانہ پیش کیا جائے، اور یہ ہماری روایت بھی رہی ہے کہ جب بھی ہم اپنے کسی پروگرام کی شروعات کرتے ہیں تو اپنے ترانے سے کیا کرتے ہیں۔ ایک خوبصورت سا ترانہ یہ جامعہ ہے زبان اردو، جسے گلزار صاحب نے لکھا ہے، اور اس کو آواز دیا ہے سکھوندر سنگھ نے، اور اس کو جو سنگیت سے نوازا ہے وشال بھارتواج نے۔ یہ جامعہ ہے زبان اردو۔ قلم سے اترا ہوا بدن ہے، یہ علم کا شہر گھر ہے میرا، میرا مدرسہ میرا وطن ہے۔ تعلیم کا موسم تہذیب کی فصلیں ہیں، ہم روشنی کرتے ہیں سورج کی نسلیں ہیں۔ اردو کی اڑن خوشبو جو دانا گزرے گئے اس زمین سے، وہ علم کے بیج بو گئے ہیں۔ بڑے ہوئے جب پودے بڑھتے، ہمارے قد اونچے ہو گئے ہیں۔ ہم چاندی کی پیشانی جب چھو کے نکلتے، کائنات میں ہے پاؤں اور مانسو پہ چلتے ہیں۔ یہ جامعہ ہے زبان اردو۔ حضرات محترم، سر سید احمد خان کی اس 202 سالہ جشن کے موقع پہ انعقاد پذیر اس باوقار اجلاس کو تمام طلبہ برادری نے معزز اساتذہ کرام کے مشوروں کے سائے میں آراستہ کی ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام وقتاً فوقتاً اپنے تجربات سے ہمیں نوازا کرتے تھے،
اور چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے ہمیشہ وہ تیار رہتے تھے کہ اگر ہمارے لیے کوئی خدمت ہو تو بتایا جائے۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز اساتذہ اکرام کا، جنہوں نے اپنی سایہ تربیت میں ہمیں رکھ کر اس لائق بنا دیا کہ آج ہم اور آپ اس عظیم الشان اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ میں انتخاب عالم صاحب نائب صدر طلبہ یونین مانو سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کر کے ہمارے معزز مہمانوں کا استقبال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس یوم سر سید ترکیب میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ بطور خاص آج کے مہمان جناب آصف فاروقی صاحب، ممبر ایگزیکٹو کونسل علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، کہا کہ وہ ہمارے دعوت میں تشریف لائیں اور اس بزم کو رونق بخشی۔ ساتھ ہی میں استقبال کرتا ہوں آج کے مہمان اعزازی جناب نظم الہدیٰ صاحب، آئی جی، چیف وجیلنس آفیسر تمل ناڈو، اور محترم ڈاکٹر محمد ساجد علی، پریزیڈنٹ اقرا ایجوکیشنل سوسائٹی، کہا کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کر کے اس تقریب کو عزت بخشی۔ میں استقبال کرتا ہوں عزت مآب شیخ الجامعہ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب کا کہ آپ نے اس پروگرام کی صدارت قبول کی اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ میں استقبال کرتا ہوں اپنے سارے ایچ او ڈی، ڈینز اور مانو اسٹوڈنٹ یونین اور ہمارے مانو طلبہ کا کہ جو آپ نے اس پروگرام پر آپ نے لبیک کہا۔ محترم حاضرین، آج ہم سب سر سید احمد خان کی 202ویں جشن ولادت کے تقریب میں جمع ہوئے ہیں۔ سر سید ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو غیر معمولی کارناموں سے منسوب ہے۔ سر سید نے جو کارنامے انجام دیے، جیسا حوصلہ، جیسی فکر، جیسی تحریک، جیسی تعلیم کی جو فکر دی ہے وہ غیر معمولی ہے۔ دوسرے، ہندوستان میں قومی اتحاد خاص طور پر علم بردار تھے اور آج بھی ہندوستان کی قومی اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ سر سید کا نقطہ نظر تھا مسلم قوم کی ترقی راہ تعلیم کی مدد سے ہی ہموار کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ جدید تعلیم حاصل کریں اور دوسری اقوام کے سانہ بسانہ آگے بڑھیں۔ سر سید علی رحمہ ایک جگہ فرماتے ہیں، جب کبھی عالموں اور مذہب آدمیوں کو دیکھا، جہاں عمدہ مکانات دیکھیں، جب کبھی عمدہ پھول دیکھیں، مجھ کو ہمیشہ ملک اور اپنی قوم کی یاد آئی اور نہایت رنج ہوا کہ ہائے ہماری قوم کی ایسی حالت کیوں ہے۔ محترم حاضرین، آج اس طرح کی مجلسوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی شخصیت کے کارنامے اور ان کے خدمات کو تو یاد کرتے ہیں، لیکن اس کے اصل پیغام اور اس کی تحریک کو فراموش کر دیتے ہیں، جبکہ سر سید کے افکار کے بازیافت اس عہد کے ہندوستان کی وہ ناگزیر ضرورت ہے جس کے بغیر ملک کی حقیقی ترقی اور خوشحالی کا خواب تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ضرورت ہے کہ سر سید کے ویژن اور علی گڑھ موومنٹ کو اور مضبوطی دی جائے اور ان کے پیغام کو لے کر ایک ایک گاؤں اور ایک ایک بستی لے جایا جائے اور جہالت کے اندھیروں کو مٹا کر علم کی شمع روشن کیا جائے۔ ویسے تو سر سید کا احسان ہر مسلمان پہ ہے اور اس نیک کام میں ہر ایک کو حصہ لینا چاہیے، مگر علی برادری کی ذمہ داری اوروں سے زیادہ ہے کہ وہ اپنے مادر علمی کے بانی کے احسانوں کو کس حد تک بدلہ چکانے کے طور پر اس مشن کو اپنا فرائض سمجھیں، کیونکہ احسان کا بدلہ ہی احسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا دے۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ اب میں اپنے معزز مہمانوں کی بارگاہ میں ہدیہ خلوص نشانی تحفہ پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا عالی جناب وی سی صاحب سے کہ وہ ہمارے مہمان خصوصی جناب آصف فاروقی صاحب کی بارگاہ میں مومنٹو پیش کریں۔ میں برفی وی سی صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ عالی جناب نجم الہدیٰ صاحب اس پروگرام کے مہمان اعزازی کی بارگاہ میں مومنٹو دے کر ان کا استقبال کریں۔ میں سر سے پھر مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ عالی جناب
डॉक्टर मोहम्मद साजिद अली साहब आज के इस प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट, उनकी बारगाह में निशानी तोहफा देकर उनका इस्तकबाल करें। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी आली जनाब आसिफ फारूकी साहब से गुजारिश करूंगा कि जनाब वाइस चांसलर साहब की बारगाह में निशानी तोहफा देकर उनका इस्तकबाल करें। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना हो तो कोहराम मचा दो। शुक्रिया। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, एक बेवक्त आफताब के डूब जाने से। आना ना तो मेरे कब्र पे हमराह रकीबा, कि मुर्दे के मुसलमान को जलाया नहीं करते। किसने मुझको सज़ा दी बता कौन है, ऐ हवा तेरे घर में छुपा कौन है। दिल को पत्थर हुए एक ज़माना हुआ, मगर इस मकाम पे बोलता कौन है। आइए करोड़ों दिलों के मकाम पे बोलने वाला वो अदबी हीरा जिसे हम और आप अरशदुल कादरी साहब के नाम से जानते हैं। मैं उनको बहुत उम्मीद से उनको आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और अपना उर्दू स्पीच यहाँ पेश करें। बड़ी अच्छी आवाज़, बड़ा अच्छा लहजा, बहुत अच्छे लगते भी हैं वो। अब देखना है कि आपके समातों के दहलीज का चिराग कितने देर तक रोशन करते हैं। ज़ोरदार ताली से इस्तकबाल करें भाई अरशदुल कादरी, इनमें उर्दू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल, दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल, जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद साजिद साहब, चीफ गेस्ट जनाब आसिफ फारूकी साहब, और हमारे दरमियान मौजूद काबिल सद एहतराम इज़्ज़त मआब वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ साहब, स्टेज और सामाईन की सफ़ों में मौजूद आफताब व महताब शख्सियात, असातिज़े किराम, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर सैयद के बारे में जब भी सोचता हूँ मेरे जहन में एक सवाल आता है, मैं दे रहा हूँ तुझे खुद से इख्तलाफ का हक़, मैं दे रहा हूँ तुझे खुद से इख्तलाफ का हक़, ये इख्तलाफ का हक़ है, मुखालिफत का नहीं। दुनिया में जितनी अजीम शख्सियतें हैं आपस में इख्तलाफात होते रहते हैं। एक दूसरे से इख्तलाफ, अगर मेरी सोच है तो उसमें आप मुत्तफ़िक़ नहीं होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ वो सही हो, या जो आप सोच रहे हैं वो सही हो। दुनिया में हर चीज़ पर इख्तलाफ है। अकबर अल-इलाहाबादी ने सर सैयद अलैहि रहमा से इख्तलाफ किया, और इख्तलाफ करने के बाद उनके बारे में बयान करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जब अकबर इलाहाबादी अलीगढ़ की सरजमीन पर जाते हैं, जाने के बाद उनसे मुआनका करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, तो उनकी दिल की दुनिया बदल जाती है। उसके बाद जब सर सैयद का इंतकाल होता है तो अकबर इलाहाबादी यूँ कहते हैं, हमारी तो बस बातें ही बातें थीं, सैयद काम करता था। सर सैयद ने बनारस से बरतानिया का सफ़र किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने उसका मुताला किया। वहाँ जाकर देखा, देखने के बाद उनके दिल में ख्याल आया और दिल में कशिश पैदा हुई
دل میں خود ہی پہ جاگی کہ ہندوستان کے اندر میں جا کر ایک ایسا ادارہ قائم کروں گا جسے ہم اور آپ آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں. اور دوسرا مقصد جاننے کا صرف یہ تھا. ولیم میور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب لکھی دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس نے نبی کی شان میں گستاخیاں کی. سر سید نے اس وقت میں لوگوں میں جوش پیدا ہوا. اگر آج کا مقام ہوتا تو لوگ سڑکوں پر جاتے اور جانے کے بعد سڑک جام کرتے، اخباروں کی روشنیاں بنتی، ہم اور آپ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے. مگر سر سید نے یہ کہا کہ نہیں، کتاب کا جواب کتاب سے دینا چاہیے، الفاظوں کا جواب الفاظ دینا چاہیے، علم کا جواب علم سے دینا چاہیے. میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا. میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا. مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا بالا. سر سید پیشے سے مصنف تھے، انہوں نے منصف تھے. انہوں نے انصاف کیا اپنے ساتھ، انہوں نے انصاف کیا علم کے ساتھ، انہوں نے انصاف کیا قوم کے ساتھ، انہوں نے انصاف کیا اس ہندوستان کے غیور عواموں کے ساتھ. اور انصاف کرنے کے بعد یہ بتایا کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں سائنس ہے. اگر تم دنیا میں جی رہے ہو تو سائنس کے علوم فنون سے اپنے آپ کو مالا مال کر لو. اگر جب تم قرآن پاک پڑھو تو تمہارا دنیا بھی سنور جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ دونوں کو مطالعہ کریں گے، دونوں کو پڑھیں گے تو یقیناً آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، عقبہ بھی سنور جائے گا. میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. لہو نہ ہو تو قلم ترجمہ نہیں ہوتا، لہو نہ ہو تو قلم ترجمہ نہیں ہوتا. ہمارے دور میں آنسو زباں نہیں ہوتا. جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا. کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. ماشاء اللہ، بہت خوب. ارشد القادری صاحب اپنے نہایت ہی منفرد انداز میں سر سید احمد خان کی مسائیہ جمیلہ کا ذکر کر رہے تھے. ان کا طرز خطابت دیکھ کر میں آج یہ کہنے پہ مجبور ہوں اور صاحب صدر کو میں اپنی بات پہ توجہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی سرپرستی میں چل رہا معنوں اور بچہ طلبہ کے اس طریقے کی پرفارمنس اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی صرف تعلیم اور تعلم کا قلعہ ہی نہیں بلکہ تہذیب و ثقافت کا حاصل تاج محل بھی ہے. جلائی ایسی شمع راستہ سارا منور تھا، جلائی ایسی شمع راستہ سارا منور تھا، حقائق کو بہت ہی دور سے پہچان لیتا تھا. اور سید جو ملک اور قوم کا محسن تھا، رہبر تھا. سید جو ملک اور قوم کا محسن تھا، رہبر تھا. زمانہ ایک دریا ہے تو ماہر شناور تھا. حضرات محترم، اب اسی کے ساتھ طلبہ کے جانب سے نمائندگی ختم ہوتی ہے. میں آپ تمامی حضرات کو بتا دوں کہ ہمارے اس اسٹیج پہ جو شخصیت تشریف فرما ہے، مانو ان کے دلوں کی دھڑکن بن کے جیتا ہے. انہی میں سے ایک نام عالی جناب ساجد علی صاحب کا ہے. ساجد علی صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے 1985 میں کیمسٹری سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور سر سید احمد خان کا تعلیمی مشن آپ خود بذات اپنی جیب سے ہر سال 2400 طلبہ کو زیور علم سے آراستہ کر رہے ہیں. آپ نے اقرا ایجوکیشن سوسائٹی کی بنیاد رکھی اور آپ کا یہ تعلیمی کارواں اسی کے تحت جاری و ساری ہے. آپ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے رکن عظیم کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشنل سوشل اینڈ کلچرل آرگنائزیشن کے روح رواں بھی ہیں. یقیناً ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ آپ نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی ذاتی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرتے ہیں. تیرے بارے میں کوئی رائے کہاں سے لاؤں، تیرے بارے میں کوئی رائے کہاں سے لاؤں، جھوٹ کہوں گا تو سچائی چلی جائے گی. زوردار تالیوں کے بیچ استقبال کیجیے عالی جناب محمد ساجد علی صاحب کا. زوردار تالیوں کے ساتھ. صدر اجلاس محترم وائس چانسلر صاحب جناب اسلم پرویز صاحب، آج کے مہمان خصوصی آصف فاروقی صاحب اور مہمانان نجم الہدا صاحب، تفسیر اقبال صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ممبرس آف فیکلٹی، ممبرس آف اسٹوڈنٹس یونین اور
عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں ضرور ایلیگیرین ہوں، لیکن بیسیکلی میں تیلگو میڈیم سے پڑھا ہوا اسٹوڈنٹ ہوں تو آئی ایم فیلنگ لٹل امپریسڈ کہ میں ایک اردو یونیورسٹی میں ہوں. آپ کی تقاریر وغیرہ سن کے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کین آئی جسٹیفائی دی لینگویج اسپیکنگ ان اردو. کوشش کروں گا، امید کہ آپ خیال رکھیں گے. سب سے پہلے میں محترم وائس چانسلر صاحب کو اور ان کے ارکان اسٹاف کو اور طلبہ یونین کو اور آپ سبھی کو آج کے اس یوم سر سید کے جلسے کے انعقاد پر سبھی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور شاید مانو ان چند یونیورسٹیوں میں ہوگا جو اس فریضے کو انجام دے رہا ہے، ورنہ بہت یونیورسٹیوں میں اس طرح کی نشست بھی نہیں ہوا کرتی. تو اس لحاظ سے آپ سبھی لوگ جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں. مجھے پہلی بار ابھی اتفاق ہوا مانو کا ترانہ سننے کا، تو مجھ کو علی گڑھ کا ترانہ یاد آ گیا اور آپ کے پروگرام میں شامل ہے. آخر میں علی گڑھ کا ترانہ بھی سنایا جائے گا. میں اپنی گفتگو کو مختصراً ایک عنوان دینا چاہتا ہوں اور اسی ترانے کا ذکر کر کے کہ آپ نے علی گڑھ کا ترانہ سنا ہوگا، اور بلکہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں مانو میں نہیں بلکہ علی گڑھ میں ہوں. تو اس ترانے میں جس کو مجاز نے لکھا، اس کے اگر دو حصے بنا لیے جائیں، جس میں پہلا حصہ شروع ہوتا ہے یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں. جب یہ ترانہ ایک مومنٹم میں آ جاتا ہے تو اس کے الفاظ ہوتے ہیں جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا. آج میں آپ سے جو گفتگو کروں گا اسی ابر کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. جیسا کہ ابھی ایک طالب علم بتا رہے تھے کہ ایسے اجلاسوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ میسیج پہنچانا ہوتا ہے. ہماری جو نوخیز نسل ہے، جو اسٹوڈنٹ برادری ہے، جو ابھی ہمارے سامنے آپ ہماری مخاطبت میں آپ ہیں، تو آپ تک ایک میسیج پہنچانا ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ جو ابر جس کا ذکر اس ترانے میں ہے، دراصل ابھی آپ ہی لوگوں میں نے طلبہ میں نے کہا کہ یہ علی گڑھ موومنٹ ہے. علی گڑھ موومنٹ کا جو پروٹوٹائپ ہے وہ سر سید علیہ الرحمہ کی زندگی میں نہ صحیح، لیکن ان کے گزر جانے کے بعد 1920 میں ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا، اور آنے والے سال 2020 میں انشاءاللہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی سینٹینری منائی جائے گی. اور مجھے امید ہے کہ اس یونیورسٹی میں بھی اس کو محسوس کیا جائے گا اور اس کو یہاں پر بھی اس کا سلسلہ جاری رہے گا. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ جو ابر یہاں سے اٹھے گا، دراصل وہ جو ابر ہے وہ علی گڑھ تحریک ہے. علی گڑھ تحریک بنیادی طور پر ابھی یہاں پر کہا گیا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو صرف دینی تعلیم سے ہٹا کر یا اس کے ساتھ ساتھ عصری علوم پر بھی توجہ دینے کے لیے کہا گیا تھا تاکہ وہ عصر حاضر کے ساتھ چل سکیں. اور وہ تحریک اتنی کامیاب ہوئی، اب شاید اس کی ریورسل محسوس کی جا رہی ہے. میں آپ کے سامنے اگر آپ فیکٹس رکھوں، ہندوستان کے 97% اسٹوڈنٹس رپورٹس کہتے ہیں کہ وہ ماڈرن ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں. صرف 4% اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں. یعنی وہ تحریک اس حد تک کے پھیلی کہ اب انٹیگریشن کی بات ہو رہی ہے، یعنی دینی تعلیم کو اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ جوڑ کر رکھا جائے. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ ابر ضرور یہاں سے اٹھا ہے اور سارے دنیا میں پہنچا ہے. کہا جاتا ہے کہ 120 کنٹریز میں علیگیرین سگنیفیکنٹ نمبر میں ہیں، اور وہاں پر یوم سر سید ہر سال منایا جاتا ہے اور وہ اس حرارت کو وہاں پر تک پہنچاتے ہیں. اور ہندوستان میں بھی جا بجا، یعنی وہ علیگیرین ہو یا نہ ہو، ان کی ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے اور یوم علی گڑھ، یوم سر سید جو ہے وہ مناتے ہیں. تو
تو جو ابر یہاں سے اٹھے گا کی بات میں جو مسلسل کہتے جا رہا ہوں، یہ یقیناً ضرور پورے ہندوستان میں اور بہت جگہوں پر یہ پھیلا ہے، لیکن میں کرنٹ سچویشن کی بات کرنا چاہتا ہوں اور فیوچر کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ آج بھی 48% آف مسلم کمیونٹی الٹریٹ ہے، 42% جو 2011 کے فگرز ہیں۔ اس میں ہماری جو مائیں بہنیں خواتین ہیں، 48% جو خواتین ہیں آج بھی ہماری کمیونٹی کے الٹریٹ ہیں۔ یہ جہاں خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ تحریک اتنی کامیاب ہوئی، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس تحریک کو آگے لے جائیں اور اس بات کی سرکاری جانب سے سرکاری اداروں میں، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں جو کام ہو رہا ہے اس کو فروغ دینا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آج یوم سر سید کے موقع پر آپ سبھی حضرات کو، خود اپنے آپ کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اپنی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم ان الٹریسی اور ایجوکیشن کے ڈیفینیشن میں بڑا فرق ہے، تو لہٰذا ابھی ہم پہلے الٹریسی کی بات کر رہے ہیں کہ الٹریسی کو دور کرنے کے لیے، ناخواندگی کو دور کرنے کے لیے ہم اپنا فریضہ سمجھیں۔ سر سید کا زمانہ بڑا مشکل زمانہ تھا، اس زمانے میں چندہ اکٹھا کرنا، لوگوں تک پہنچنا بہت مشکل کام تھا۔ اب ذرائع ابلاغ نے، ماس کمیونیکیشن نے اور جو سوشل میڈیا نے، انٹرنیٹ نے یہ کام بہت آسان کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے کار خیر کے کام جو ہے سوشل میڈیا پر بہت آنن فانن شروع ہوتے ہیں اور وہ بڑی وسعت پا جاتے ہیں اور بڑی جو ہے وہ لوگ خدمت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی نے روٹی بینک کا سلسلہ شروع کیا اور وہ اتنی کامیاب ہو گئی، اور کسی نے کپڑا بینک شروع کیا، کسی نے بلڈ بینک کا کام، کار خیر کا کام ہے شروع کیا۔ اسی طرح سے ایجوکیشن کا بھی کام بہت سارے لوگوں نے کر رکھا ہے۔ تو میں آج اس موقع پر جو مانو کی جو برادری ہے، جو علی گیرینس ہیں، ان سب کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح جو کیب سروس ہے ہمارے یہاں، جو آپ جانتے ہیں جن کی اپنی کوئی کیب نہیں ہے، جیسے اوبر ہے یا اولا ہے، صرف وہ ایپ کے ذریعے سے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا اتنا بڑا سا نظام ساری دنیا میں چلا رکھا ہے۔ اسی طرح سے ہم بغیر اسکولز کو قائم کرے بھی ہم اپنی کمیونٹی کے جو نادار مستحق ایسے بچے ہیں جو ابھی ایجوکیشن کے اسکول کی صورت تک نہیں دیکھے ہیں، ان کو ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ میں ذہن آپ کو آج اس موقع پر آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیسے ایک اسکیم آپ شروع کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ ایچ ون ٹیچ ون، یعنی ہر آدمی ہم میں سے ہر ایک کسی کو پڑھائے۔ میں اس سے ہٹ کر آگے یہ کہنا چاہوں کفالت کی بات کر رہا ہوں، تاکہ اسکول ایجوکیشن کو تک وہ بچے کی مدد کی جائے، تاکہ وہ جو کم از کم اسکول ایجوکیشن حاصل کرے۔ اس کے لیے آج میں آپ کے گوش گزار ایک تجویز پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے ایچ ون ایجوکیٹ ون، یعنی ہم میں سے ہر ایک یا کسی کو ہم توجہ دلائیں جو ریسورسفل ہو، اور اس کی فیس، اس بچے کی فیس ایپ کے ذریعے سے، ابھی اس لیے بتا کہ بہت سارے طرحوں سے انہیں ضرورت مند کو جو ڈونر ہے ان تک اس کو ملائیں، اور تاکہ وہ بچے، ابھی کہا جاتا ہے کہ آن این ایوریج انڈیا میں پر چائلڈ پر منتھ جو ایجوکیشن کاسٹ ہے اسکول کا وہ 1800 پر منتھ ہے۔ اگر ایسے 1800 پر منتھ اگر کوئی کنٹریبیوٹ کرنے والے اگر ہم میں سے مل جائیں، اور مجھے امید ہے کہ سوشل میڈیا میں بڑی آسانی سے مل جائیں گے، تو ہم ایک بچے کو جو ہے ہم جو ہے ایجوکیٹ کرنے کا کام کر سکتے ہیں۔ میں صرف تجویز نہیں پیش کر رہا ہوں، بلکہ میں اپنے آپ کو بھی اس میں پیشکش کر رہا ہوں، چونکہ میں انڈر پریویلیجڈ کمیونٹی کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ ہماری سوسائٹی میں 2400 بچے پڑھتے ہیں، یعنی انٹر تک پڑھتے ہیں، اور اس میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو نادار مستحق ہیں، تو ان کو ہم کہیں نہ کہیں سے ان کو فنڈنگ ارینج کرتے ہیں۔ تو آج اگر ہم اس بات کا عہد کریں کہ سر سید کی تحریک کو اور آگے بڑھائیں، اور آگے بڑھانے کے لیے نسبتاً کام آسان ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے سے ہم اس کام کو بہت آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آپ میں سے جس کسی کو بھی یہ آپ اپنا کیریئر گول بنا سکتے ہیں، لائف گول بنا سکتے ہیں، اس لیے خدمت ہی کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ اس کمپنی، اس ٹرسٹ کے ڈائریکٹر بن سکتے ہیں، اس کے CEO بن سکتے ہیں، تو آپ کی اپنی ملازمت بھی ہو جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے لوگوں کو بھی ملازمت دیں گے، اور بغیر اسکول چلائے کے کھولے کے آپ جو ہے بچوں کو، جو نادار بچے ہیں ان کو اسپانسر سے، ڈونر سے جوڑ سکتے ہیں، جوڑ کر کمیونٹی میں ایجوکیشن کا کام بنسبت سر سید کے زمانے کے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے یہ کر سکتے ہیں۔ ورنہ عموماً اس طرح کے جو جلسے ہوتے ہیں وہ نشستاً، گفتن، خوردن، برخاستن پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا جو جلسہ ہے
ایک میسیج کے ساتھ ختم ہو، ہم میں ایک حرارت ہو سر سید کی، تاکہ یہ جو علی گڑھ تحریک ہے یہ اور آگے چلے۔ میں آخر میں، چونکہ ہم مہمانوں کو سننا ہے، آخر میں آپ سبھی حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ مجھ کو سنا، اور وائس چانسلر صاحب کا اور معزز مہمانوں کا بھی میں مشکور ہوں کہ آج ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا مجھے موقع ملا، بڑی سعادت ملی۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کام کو کرنے کی توفیق دے۔ شکریہ، خدا حافظ۔